अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं चार नावल का पार्ट नंबर 33 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ भाई, चार सदा जाने का कब तक इरादा है? और यहीं से बात का आगाज़ हो गया। शादाब ने मुझे देखते हुए कहा, मुझसे क्या पूछती हैं? ये तो आपके अपने इरादे पर डिपेंड करता है। क्या मतलब? मैंने मतलब समझकर अंजाम बनना ज़रूरी समझा। मतलब ये कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपको साथ चार सदा ले कर जा सकूँ। क्यों? मुझे क्यों भला? मैंने वाकई हैरानी से पूछा, क्योंकि आपने 5 साल पहले जो शर्त मुझे पेश की थी वो मैं पूरी कर चुका हूँ। मैं मेजर शादाब खान अफरीदी बन चुका हूँ और अब वक्त आपका वादा पूरा करने का है। पहले ख्याल था अम्मी को साथ लेकर आपके पास आऊँगा, फिर सोचा क्यों ना आपको साथ लेकर अम्मी के पास चला जाऊँ। वो अपना प्रोग्राम तफसील से बता रहा था। मैं चुप रही तो शादाब ने कहा, अब आप ये बताएंगी कि कब चला जाए? वैसे फ़िलहाल तो मौसम भी इजाज़त देने के मूड में नहीं लगता। शादाब, मैंने अपनी बात का आगाज़ करने का फ़ैसला करते हुए कहा। जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। शादाब ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मैंने सवाल किया। ये कि आप मेरी मोहब्बत हैं, उसने बेबाकी से कहा, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और कुछ जानने की मुझे ख्वाहिश भी नहीं है। शादाब प्लीज़, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? शादाब मुझे देखने लगा। हाँ, क्योंकि तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं। मैंने दिल ही दिल में अपने दुखी माजी को सोचते हुए कहा, क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हैं? वो पूछने लगा। कहने को मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ तुझे समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ भी मेरे बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो शादाब बोला, मैं सब जानता हूँ, एक एक लफ्ज़। आपकी जो कहानी है मैं दूसरों से सुन चुका हूँ। आप मुझ में जो बताना चाहती हैं वो सब मैं जानता हूँ और बहुत पहले से जानता हूँ, मगर मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं। आप अगर इस वजह से परेशान हैं तो कतई परेशान ना हो। अयाज, फ़िरोज़, मैं उनके बारे में जानता हूँ, लेकिन जो गुज़र गया उसका ज़िक्र कैसा? शादाब पूरी संजीदगी से मुझे देखते हुए कह रहा था, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। फ़िरोज़ की मौत के बाद जो अज़ियतनाक ज़िंदगी आपने गुजारी है, आपके ख़ानदान के लोगों का रवैया और आपके भाई भाभी के बदल जाने का, मगर मुझे उन सब बातों से क्या गर्ज़? मुझे तो सिर्फ़ आपसे गर्ज़ है। मैं आपके बगैर मैं अधूरा हूँ। तुम सब जानते हो शादाब, तो सोचो सब ने ऐसा क्यों किया? उसकी हमदर्दी पाकर मैं बिलख पड़ी। वो सारे आंसू जो बहुत सालों से मैंने अपने अंदर अपने दिल में उतारती रही थी, वो सब बह निकले कि बहुत मुद्दत बाद मुझे कोई हमदर्द मिला था, जिसके सामने मैं कोशिश के बावजूद ज़ब्त ना कर सकी। इन सब ने ऐसा क्यों किया शादाब? क्या मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी थी? क्या मैंने अपना मुकद्दर खुद लिखा था? अपनी तकदीर खुद बगाड़ी थी? क्या मैं चाहती थी कि अयाज मर जाए, और फिर मैं चाहती थी मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाए, मेरा बच्चा मर जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं? बहुत अरसे बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। शादाब ने बेचैनी से पहलू बदला, फिर कहा, प्लीज़ रोए मत। आपकी आंख के आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं तो। नहीं शादाब, मुझे कहने दो। मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर था जिसकी इतनी लंबी सज़ा मुझे मिली? प्लीज़ आप उन सब बातों और दुखों को भूल जाएं। अब उन सब का किरदार आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है। शादाब मुझे तसल्ली देते हुए बोला, कैसे भूल जाऊं? मेरी सारी ज़िंदगी बर्बादी की नज़र हुई और मैं भूल जाऊं? आखिर ऐसा क्या कसूर किया था मैंने जो ख़ानदान भर के लोगों ने मुझसे नफ़रत की, और ख़ासकर अज़रा ने? तुम नहीं जानते वो 2 साल जो मैंने कुछ बनने के चक्कर में गुजारे, वो भयानक 2 साल जिनमें अज़रा ने दुनिया का हर दुख मुझ पर तोड़ा।
وہ جو کبھی میری چہیتی سہیلی تھی اب سب سے بڑی دشمن تھی۔ وہ مجھے جیل کے قیدیوں کی طرح کھانا دیتی تھی، مجھے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دیتی تھی، جیسے میں چھوت کی مریضہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کی وہ باتیں جن کی اذیت آج بھی یاد آنے پر ویسے ہی محسوس ہوتی ہے جیسے وہ اب بھی سامنے کھڑی کہہ رہی ہو۔ خیر بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھی، مگر وہ جو میرا بھائی تھا آخر میں وہ بھی بدل گیا، وہ جس نے ماں باپ کی موت پر مجھ سے کہا تھا، عائشہ ماں باپ تو میرے مرے ہیں، تمہاری ماں بھی میں ہوں اور باپ بھی۔ اب وہ بھی مجھے اکیلا بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا۔ وہ 3 سال کا بہانہ بنا کر مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا میں اکیلی ہوں، عورت ہوں اور یہ دنیا بڑی بے رحم ہے، میں اکیلی اس کا مقابلہ کیسے کروں گی، مگر وہ مجھے منحوس سمجھ کر اپنا گھر آباد رکھنے کی خاطر مجھے چھوڑ گیا، مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ کتنے سال گزر گئے وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے خط لکھ کر بھی کبھی یہ نہیں پوچھا عائشہ زندہ ہو یا مر گئی ہو۔ اگر اماں ابا زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی مجھ سے یہی سلوک کرتے؟ کبھی نہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے وہ اذیت ناک زندگی جو میں نے گزاری ہے، جو ذلت میں نے اٹھائی ہے، اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ حلق خوش ہونے لگا تھا۔ آج پرویز بھائی کی بے روحی شدت سے یاد آئی تھی۔ میرے اٹھتے ہی شاداب بھی اٹھ گیا۔ آپ کیوں فضول لوگوں کو یاد کر کے خود کو اہلکان کرتی ہیں؟ دفع کریں ان کو جو آپ کو بھول چکے ہیں۔ اس نے ہاتھ دراز کر کے میرے کاندھے پہ رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، میں ہوں تو آپ کے پاس آپ کے لیے، یہ جو میری محبت ہے یہ سب آپ کے لیے ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں، اس کی حقدار صرف آپ ہیں۔ جیسے کوئی لڑکی خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھتی ہے، ویسے ہی میں نے اپنی ساری محبت آپ کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ کبھی ایک غلط نظر بھی ادھر ادھر نہیں ڈالی۔ آپ روتی ہیں محبت کے لیے، ان رشتوں کے لیے جنہیں آپ کی پرواہ نہیں۔ بھول جائیں ان سب کو کہ یہ میری محبت صرف آپ کے لیے ہے۔ بہت محبت کرتا ہوں میں آپ سے، بہت محبت دوں گا میں آپ کو کہ آپ ماضی کا ہر دکھ بھول جائیں گی۔ آپ کہتی ہیں کاش میں جان سکتا آپ کی اس زندگی کے بارے میں جانتا ہی نہیں بلکہ وہ سارا دکھ، وہ ساری اذیت خود بھی محسوس کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے میں تو بہت پہلے شادی کرنا چاہتا تھا، آپ کو لمحہ لمحہ دکھ دینے والی تنہائی سے بچانا چاہتا تھا، مگر آپ نے میجر کے رینک کی شرط پیش کر کے مجھے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں گی میں کتنی محبت آپ سے کروں گا، کیونکہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، شدید محبت۔ کبھی کسی نے کسی سے اتنی محبت نہ کی ہوگی جتنی میں آپ سے کرتا ہوں، وہ جذبات سے بوجھل لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یہی بات شاداب، یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ آج تمہیں مجھ سے محبت ہے، آپ سمجھانا چاہتی ہیں، یہ تو میں خود ہی سمجھتا ہوں۔ شاداب نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا، نہیں تم نہیں سمجھتے، مجھے اگر سمجھتے بھی ہو تو اپنے انداز سے، غلط طریقے سے، جبکہ میں تمہیں صحیح انداز میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ایک وقتی جذبہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اب مجھے ہی دیکھو، میں عائشہ صدیق اپنے ماں باپ کی چہیتی، اپنے بھائی کی پیاری، خاندان بھر کی لاڈلی، آج یہاں تنہا زندگی گزار رہی ہوں، حالانکہ کبھی یہ سب لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی بات سمجھانے کے لیے لمبی تہمید باندھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ شاداب کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی ناگواری آئی۔ یہ کہ محبت ایک فضول چیز ہے، اس کے لیے خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت اور حالات کے ساتھ انسان کو خود بھی بدلتے رہنا چاہیے۔ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ شاداب نے سمجھا میں اس کی محبت پر شک کرنے لگی ہوں، اس لیے جلدی سے صفائی پیش کی، اب تک جتنے بھی ملے سب ایک جیسے ہی ملے، اب اور کوئی کیا مزید ملے گا؟ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ سب بھی بدل جاتے ہیں، وہ بھی محبت میں جان دینے کی باتیں کرتے ہیں، ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ جان لینے پر تل جاتے ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ وہ حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔
ابھی میں نے سمجھایا ہی کب ہے؟ سنو، اب میں تمہیں صاف صاف بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے اگر شادی کرنا ہوتی تو اس وقت کرتی جب میری شادی کی عمر تھی۔ اب اس عمر میں تماشا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ شادی تو آپ کو کرنی ہی پڑے گی، شاداب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری بات کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی تھی۔ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تم مجھ سے 15 برس چھوٹے ہو، اور پھر مجھے پانے کے بعد لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ کیا کہیں گے؟ تم نے نہیں سوچا تو نہ صحیح، مجھے تو سوچنا ہی چاہیے تھا۔ اب شاید شاداب میرا ارادہ سمجھ گیا تھا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، جب میں میجر کا رینک حاصل کر لوں گا تو پھر آپ کوئی نئی شرط پیش نہیں کریں گی۔ وہ غصے میں آتے ہوئے بولا، میں نئی شرط کب پیش کر رہی ہوں؟ میں تو شادی سے انکار کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، جو بات ممکن نہیں اس کو کہنے سے فائدہ۔ شاداب اب بھی سکون سے بولا، جیسے اس کو میری بات کا یقین نہ ہو۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں شاداب، میں نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ آپ ہوا مہا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ میں آج آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ 4 سدہ چلنا ہوگا تاکہ نکاح کی رسم ادا کی جا سکے۔ آپ کے بھائی یہاں ہوتے تو میں امی کو ساتھ لے کر آتا اور ان سے بات کرتا، لیکن اب چونکہ آپ اکیلی ہیں اس لیے میں آپ کو ساتھ لے کر امی کے پاس جاؤں گا، اور آپ میرے ساتھ جانے سے انکار نہیں کر سکتی۔ آپ کو ہر حال میں میرے ساتھ چلنا ہے۔ مجھے فضول بحث کا فائدہ؟ وہ حتمی لہجے میں بولا، کوئی زبردستی ہے کیا؟ مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں، محبت ہے، اور بڑی طاقت ہے اس محبت میں۔ آپ نے دیکھا نہیں، 5 سال پہلے آپ نے کتنی کڑی شرط پیش کی تھی، 2 رینک حاصل کرنا، وہ بھی قبل از وقت کتنا مشکل تھا، لیکن یہ میری محبت کی شدتیں تھیں، یہ میری محبت کی طاقت تھی جس نے مجھے قوت بخشی، اور میں 5 سال میں 2 رینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ کا انکار فضول ہوگا، آپ چلنے کی تیاری کریں۔ بات ختم کر کے وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا، جبکہ میں حیران سی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا وہ چھوٹا سا لڑکا میری محبت میں اتنا بڑا ہو جائے گا۔ میں تو اس کام کو آسان سمجھتی تھی، لیکن یہ تو بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے شاداب کو پھر دیکھا، وہ بظاہر بڑی لاپرواہی سے کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے مجھے دیکھا اور کہا، کیوں حوام ہوا پریشان ہوتی ہیں؟ آئیے یہاں بیٹھیے، اور میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ شاداب نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر دریچے کا پردہ ہٹایا، پھر باہر نظر ڈالتے ہوئے بولا، لگتا ہے موسم ابھی جانے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں۔ میری بات غور سے سنو گے شاداب؟ میں نے بہت سوچ کر کہنا شروع کیا۔ شاداب نے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر ہنس کر کہا، آپ کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ فرمائیے۔ اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کیا تم اس بات کو بھول نہیں سکتے؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ اب مجھے اس پر ترس بھی آنے لگا تھا کہ وہ محبت میں میرے اندازے سے زیادہ دور نکل گیا تھا، جو کہ میرے حق میں بہت برا ہوا تھا۔ بھول سکتا تو یہاں تک نہ آتا۔ اب کیوں نہیں چھوڑ دیتی اپنی ضد؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو شاداب۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب تم بہت غصے میں تھے، ماں کی ہر بات کا الٹا جواب دے رہے تھے۔ تمہاری امی کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے میں نے تمہیں سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، بس اتنی سی بات تھی اور تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ورنہ میرا دل میں تمہارے لیے ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی؟ شاداب نے مجھے دیکھا۔ تم سے محبت؟ شاداب، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ مجھ سے پورے 15 برس چھوٹے تھے۔ مرد اپنے سے چھوٹی عورت
یا لڑکی کو کسی بھی نظر سے دیکھے، مگر عورت اپنے سے چھوٹے مرد کو ہمیشہ پلیز اب کوئی غیر ضروری رشتہ مجھ سے قائم مت کیجیے گا۔ شاداب مارے غصے کے کھڑا ہو گیا۔ پھر دریچے کے شیشو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیونکہ میں نے آپ کو دیکھتے ہی آپ سے محبت اور چاہت کا رشتہ قائم کیا تھا۔ میرا اور آپ کا ایک ہی رشتہ ہے، وہی رشتہ جو ازل سے ابد تک ایک مرد اور عورت کے درمیان میں ہوتا ہے۔ میں مرد ہوں اور میرا آپ سے وہی رشتہ ہے، محبت کا، چاہت کا۔ باقی آپ کہتی ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں تھی، تو آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ عوام ہوا غیر ضروری باتوں کو اہمیت دے کر آپ خود کو بچا نہیں سکتی۔ اس وقت جب میں ذاکر لگو کے ہاں آیا تھا امی کے ساتھ اور آپ سے ملنا تھا اور آپ سے اپنے دل کا حال کہنا چاہتا تھا، تب کیا آپ نہیں سمجھتی تھی؟ آپ نے کہا تھا، میں سمجھتی ہوں شاداب، لیکن ہر بات ہر وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ پھر جب میں ہاسٹل آیا تھا تب تو آپ نے صاف صاف بات کی تھی، تب بھی آپ چپ رہی تھی۔ صرف ایک بات پر آپ کو اعتراض تھا کہ میں ابھی چھوٹا ہوں، لیکن اب تو میں 27ویں میں لگ چکا ہوں اور میجر بھی بن چکا ہوں۔ اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب کیوں آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ میں مانتی ہوں شاداب، میں نے تمہیں اسی جذبے سے فائدہ اٹھا کر تمہاری اصلاح کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایسا جذبہ ہے کہ تم میری بات مانتے رہو گے، اور آپ پر رقیہ کی وجہ سے میں نے اس بات کو برا نہیں سمجھا تھا، ورنہ میں ایسی نہیں تھی۔ اور یہ حرکت بھی مجھ سے اس لیے سرزد ہوئی کہ تم خود ہی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں تو ہر حال میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتی تھی۔ پھر اب کیوں مجھے بگاڑنے کی تیاریاں کر رہی ہیں؟ شاداب نے میری بات کاٹ دی۔ میری پوری بات تو سنو۔ تمہارے اشارے سمجھنے کے باوجود میں نے کچھ اہمیت اس لیے نہ دی کہ اس عمر میں لڑکے محض جنس مخالف میں کشش کچھ زیادہ ہی محسوس کرتے ہیں۔ اس کشش کی وجہ سے وہ ہر فرق کو بھول جاتے ہیں۔ اتنا گھٹیا سمجھا تھا آپ نے مجھے؟ مت انسلٹ کریں میری، میں آوارہ نہیں تھا۔ شاداب کی آنکھوں کے سرخی مائل ڈورے گہری سرخی میں بدلنے لگے، مگر میں نے پرواہ نہ کی اور کہا، کچی عمر کی محبت بھی کچی ہوتی ہے۔ جب عمر بڑھ جائے تو بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تب میں نے سوچا تھا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود ہی اپنی حماقت پر ہنسو گے۔ یہ حماقت ہی تو تھی کہ تم اپنے سے 15 برس بڑی عورت سے محبت کے دعوے دار تھے۔ میں نے سوچا جب یہ وقت گزر جائے گا نادانی کا تو تم خود ہی مجھے بھول کر کسی اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو گے کہ 15 برس کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں تھا۔ یہ حماقت نہیں، محبت تھی۔ اس لیے ہنسنے کے بجائے سنجیدہ ہوں اور اب مجھ سے بھی میری محبت کی شروعات سن لیجئے۔ جب میں نے پہلی بار رابعہ باجی کے گھر آپ سے ملا تھا اور آپ نے مجھے نصیحتیں کی تھی، تب میں نے آپ کو اور آپ کی نصیحت کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی کہ اس وقت میرے لیے صرف یہ بات اہمیت رکھتی تھی کہ میں حماد خان سے اپنا حصہ کیسے وصول کروں۔ وہ ایک بار پھر میرے قریب آ بیٹھا تھا۔ اصل میں امی نے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے نانا سے کہا کہ وہ جرگہ بلائیں، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بعد میں جب ایک دن امی نے میرے سامنے ماموں سے بات کی تو انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا موجود تو ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اپنا حصہ خود وصول کرے۔ میں تم لوگوں کی وجہ سے اپنے خاندان کے لیے دشمنیاں نہیں پال سکتا۔ تب میں 14 برس کا تھا۔ ماموں کی بات سن کر ہی میں نے اسکول جانا چھوڑا تھا کہ میں پٹھان تھا، بزدل نہیں تھا۔ طاقت تھی مجھ میں اپنا حصہ وصول کرنے کی، مرد تھا میں، چھوٹا تھا تو کیا ہوا؟ دوبارہ جب آپ ہمارے گھر آئی تو امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی امی نے آپ کی کہانی سنائی تھی کہ آپ کو بھی پڑھائی سے بہت نفرت تھی، مگر قسمت کی ٹھوکروں نے آپ کو پھر سے پڑھنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اور یہ کہ آپ کی بھابھی کا سلوک تو امی کی بھابھی سے بھی برا تھا، وہ آپ کو کھانا تک نہیں دیتی تھی۔ مجھے آپ کی داستان سن کر بہت دکھ ہوا کہ فطرتاً میں ایک نرم دل اور احساس لڑکا تھا،
یہ الگ بات ہے کہ ماموں کی بات سننے کے بعد میں نے حماد خان تو کیا، اس کے چند سال بیٹے جواد خان کو قتل کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ پھر جب آپ آئیں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھانے کی کوشش کی، تب پہلی بار میرے دل نے یکدم نہ جانے کیا محسوس کیا تھا، لیکن میں نے اس کی کوئی اہمیت نہ دی تھی اور آپ کی ساری باتیں بڑے تحمل سے سنی تھی کہ میں آپ کے دکھوں میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، حالانکہ اس وقت میرے دل میں ایسی کوئی بات نہ تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں بنیادی طور پر ایک نرم ہو لڑکا تھا۔ پھر جب آخری بار جاتے ہوئے آپ ملنے آئی اور مجھے پھر پڑھنے کے بارے میں کہا تو میں نے فوراً آپ کی بات مان لی، کیونکہ ان بہت سے گزرے دنوں میں صرف آپ کو سوچتا رہا تھا۔ تب میں نے سوچا تھا میں پڑھوں گا اور دو دکھی عورتوں کا سہارا بنوں گا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر آپ سے شادی کر کے آپ کو سہارا دوں گا، اس لیے میں نے میٹرک کیا۔ آپ نے کہا تھا میرے دوبارہ آنے تک تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کی بات رکھ لی، میٹرک کر لیا، مگر آپ نہیں آئے۔ امی مجھ سے پوچھتی تھی اب کالج جاؤ گے یا فوج میں، مگر میں چپ تھا، کہتا بھی تو کیا، آپ نے تو صرف میٹرک کرنے کو کہا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ آگے آپ کیا چاہتی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں دوبارہ آپ سے ملنا چاہتا تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کس سے کہوں، کیا کہوں۔ آخر جب امی کا اصرار زیادہ بڑھا تو میں نے غصے سے کہا، انہوں نے صرف میٹرک کرنے کو مجھے کہا تھا، آگے پڑھنے کا نہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی جب میں دوبارہ آؤں تو تمہیں میٹرک پاس ہونا چاہیے، وہ میں نے کر لیا، اب مزید کچھ مجھ سے مت کہیے گا۔ میری بات سن کر ہی امی نے آپ کے پاس لاہور جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ ایک بے چینی سی میرے اندر باہر تھی، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، آپ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ رابعہ باجی نے شادی پر تصویروں کا جو البم بنایا تھا، جب امی اس کو دیکھ رہی تھی تو میں نے آپ کی ایک تصویر چوری کر لی تھی اور اس تصویر کو اکیلے میں بیٹھا دیکھا کرتا تھا، مگر اقرار پھر بھی نہ ملتا۔ مجھے اپنی حالت دیکھ کر خود ہی حیرت ہوتی کہ یہ میں ہوں۔ آپ میرے دل و دماغ پر اس طرح چھا گئی کہ مجھے سوائے آپ کے کچھ یاد نہ رہا۔ حماد خان اور اپنا حصہ میں سب بھول گیا تھا، دل صرف آپ کی قربت مانگتا تھا جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ وہ تو شکر ہے امی نے لاہور آنے کا فیصلہ کر لیا اور دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اور جب ہم لاہور آئے تب رابعہ باجی سے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی اور بھابھی آپ کو چھوڑ کر کینیڈا جا چکے ہیں۔ یہ سن کر اور آپ کی تنہائی کا سوچ کر میں بہت دکھی تھا، مگر یہ دکھ صرف میرے اندر تھا کہ میں ابھی چھوٹا تھا، آپ کو شادی کی آفر نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، میری عمر 18 سال تھی۔ وہ بولتے بولتے رکا، مجھے دیکھا، پھر شکوہ کرنے والے انداز میں کہا، آپ کہتی ہیں کچی عمر کی محبت بھی کچی ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ کچی عمر کی محبت میری عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور پکی عمر میں پہلے سے بھی زیادہ پکی ہو گئی، اتنی زیادہ کہ اس کو بھولنا میرے اختیار سے باہر ہے۔ اب آپ سے دور رہنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔